चमन बॉर्डर से अब तक 66,000 गैर कानूनी अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। अभी तक 200 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अपने कस्टडी में लिया है। पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को कौम और बलूचिस्तान के आवाम कदर की निगाह से देखते हैं। ये इलेक्शन कमीशन हमें कहेगा, हमारी जिम्मेदारी लॉ ऑर्डर है। लॉ ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ का एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ की हिदायत और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मीर के विजन के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आला की निगरानी में चमन बॉर्डर से अब तक 66,000 गैर कानूनी अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं, जिनमें 26,000 अफराद सुबह सिंध से निकाले गए थे। गैर कानूनी तारकीन वतन की पुरअमन और अच्छी तरीके से वापसी का अमल जारी है। अभी तक 200 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अपने कस्टडी में लिया है और इन्हें प्रोसेस कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत भेजा जा रहा है। बादशाह हसन अनासिर ने इसे अपने मज़मून मकासद के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल नाकामी का सामना कर रहे हैं। बाज़ अफराद ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत के जाने के बाद ये अमल रुक जाएगा, लेकिन निगरान हुकूमत आइंदा हुकूमत के लिए एक रोड मैप बना के जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का अमल किसी तौर पे भी नहीं रोका जाएगा। अभी तक जो अफराद उसे मसला बना रहे हैं वो पुरअमन हैं, तो कानून और आइन के तहत उन्हें इसका पूरा हक है। लेकिन अगर किसी ने अपने हक को अबूल किया तो उसे आहानी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत अपनी रिट कायम करना जानती है। अगर किसी को गलतफहमी है तो उसे दिल से निकाल दे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के मुखालिफिन को उनकी मईशत और पुरअमन हालात पैदा होने से तकलीफ है, इसलिए वो दहशतगर्दी का मकरूह रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन हमारे अज़ाइम में कोई लग़ज़िश नहीं आएगी। इन हालात में भी वापस जाने वाले अफराद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को कौम और बलूचिस्तान के आवाम कदर की निगाह से देखते हैं और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी चीफ सैयद आसिफ मीर और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां हर महाज पर शिकस्त करने के बाद अपने जख्मों को छाट रही हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कौम अच्छी तरह पहचानती है और उन्हें उनके इंजाम तक पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान के डिप्टी वजीर खारजा स्थान-अफ़ज़ई सिफारती आदाब का ख्याल रखेंगे और किसी के शय में बेसरोकार इल्जामात लगाने से गुरेज करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे पाकिस्तान की मईशत और निज़ाम पर बोझ हैं। दहशतगर्दी की वारदातों के अलावा संगीन जराइम में मुलविस हैं। वो अपने शहरियों को जल्द अज जल्द वापस ले जाने का बंदोबस्त करे। अगर इन्हें सिफारती आदाब का मालूम नहीं तो इन्हें पाकिस्तान के सिफारतकार सबक सिखा सकते हैं। मैं सिर्फ ये ऐड करता चलूं कि तारकीन वतन का ये प्रोसेस अभी आइंदा दिनों और हफ्तों में मजीद तेज होगा और हमें तवक्को है कि इस महीने हम कम से कम बलूचिस्तान से 1 से 1.5 लाख तक
غیر تارکین وطن کو ہم بیچ چکے ہوں گے. اس حوالے سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ چھپ سکتے ہیں لا انفورسمنٹ کی اداروں کی نظروں سے, یا وہ لوگ جو ان غیر قانونی تارکین وطن میں یعنی کوئی ان کی معاشی پوزیشن ہے وہ ہمارے اداروں کو برائب کریں یا کوئی اور غلط فہمی میں وہ اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. یہ اٹل ہے کہ غیر تارکین وطن کو انڈسکریمنیٹلی بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ جو آج ہم جس موضوع پہ جو امپورٹنٹ ہے گفتگو کر رہے ہیں وہ کانگو کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے بلوچستان میں ایک ایمرجنسی بھی نافذ ہوئی ہے. ہمارے منسٹر صاحب منسٹر فار ہیلتھ جو غذائی صاحب اس حوالے سے آپ کو بریف کریں گے. بہت مہربانی منسٹر انفارمیشن. السلام علیکم. once again بس میری دوسری اپیئرنس ہے میری وزارت. یہ میں اس سے پہلے کہ میں کانگو پہ چلا جاؤں میں جان صاحب کی باتوں کی تائید کرنے کے لیے میں پرسوں گیا ہوا تھا پشین. وہاں پہ ڈگری کالج پشین میں انہوں نے مہاجرین کے لیے جو جگہ بنائی ہے جو وہاں پہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں, میں نے اس طرح کا اچھا انتظام کبھی نہیں دیکھا. میرے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے, مریضوں کو دیکھ رہے تھے, خواتین ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی ہیں, خواتین کو دیکھ رہی ہیں. نادرا اپنا کام مکمل صحیح طریقے سے کر رہا تھا, رجسٹریشن بہت پراپرلی ہو رہا تھا. تو میں جب باہر نکلا تو مہاجرین, خواتین, بچے, میں نے ذاتی طور پہ ان سے بات کی اور وہ بہت خوش تھے اور پاکستان کو دعائیں دے رہے تھے کہ جی ہمیں 40 سال پاکستان نے ہماری خدمت کی ہے, ہماری عزت کی ہے, سو ابھی ہمارا جا رہے ہیں رزق روزی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے وہ لوگ خوش تھے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی مجبوری ہم نے نہیں ڈالی. ہماری حکومت نے کوئی ان کو مجبور نہیں کر کے کہ جناب آپ زور سے کوئی زور آزوری کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. میں آپ کو ایماناً بتا رہا ہوں کہ وہ بہت خوش تھے. ابھی میں آتا ہوں کانگو وائرس پہ. آپ دیکھیے یہ بہت تشویشناک صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس وقت جو کانگو وائرس ہے وہ پھیل گیا ہے. اور یہ صرف بلوچستان میں, یہ صرف یہاں پہ اس پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کانگو وائرس بلوچستان میں ہمیشہ, بلکہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, لیکن ہمارے بلوچستان کا ایشو یہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم چونکہ حیوانوں کے ساتھ ہمارا زیادہ استعمال ہوتا ہے, جہاں پر مال مویشی, اور اکثر ہمارا یہی ہوتا ہے. آپ اگر گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں, برفی میں جاتے ہیں, لیڈیا بلوچستان میں جاتے ہیں, تو لوگ مال مویشی کا کاروبار کرنے والوں کی زندگی یہی ہوتی ہے. اور یہ مال مویشی سے وہ جو چچڑ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. اور وہ چچڑ خود انفیکٹڈ نہیں ہوتا ہے, وہ جانور انفیکٹڈ ہوتا ہے انفیکٹ. تو وہ جب چچڑ اس کو کاٹتا ہے اس کے خون کی وجہ سے وہ آگے دوسروں کو وہ منتقل ہوتا ہے. تو یہ بات ساری باتیں تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ کانگو وائرس کے سائن سمٹمز جو ہیں, جو ان کے علامات ہیں, وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. مگر ہم نے جو بلوچستان میں اس وقت جو اچھی بات جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اچھی باتیں بلکہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت مکمل کنٹرول ہے. ابھی میں 5 منٹ پہلے, ابھی مجھے 5 منٹ صرف ہو گئے ہیں, سول اسپتال کا وہ متاثرہ علاقہ, چاہے وہ آئی سی یو تھا, چاہے وہ میڈیکل یونٹس تھے, وہ میں خود ابھی وزٹ کر کے, اور میرے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب تھا, میری ٹیم ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر عباد ہمارے ینگ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں, میں ان کو بھی لایا ہوں تاکہ کچھ ٹیکنیکل سوال اگر آپ لوگوں نے کرنا تھا تو وہ آپ سے کر لیں. تو اس وقت ہم نے اس ایریا کو مکمل طور پر آج نہیں بلکہ پہلے ہی دن سے میں نے اور سیکرٹری صاحب نے ہم نے ان کو سیل کر دیا. اور آج بھی جا کے میں نے دیکھا, ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ہم ان کو کھول دیں اس ایریا کو یا بند رکھیں. میرا ایڈوائس ان کو یہ تھا کہ نہیں, ہم کم از کم 1 ہفتہ 10 دن اور مزید اس ایریا کو بند رکھیں گے. اور بلکہ وہاں پر میں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جناب آپ ساری صفائی ستھرائی جب تک ہمیں بند ہے. اس وقت بھی اگر آپ لوگ چلے جائیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, اسپرے ہو رہے ہیں پورے ہسپتال میں, پورے وارڈس میں, پورا دیواروں کو ہم ڈس انفیکٹڈ کر رہے ہیں, ڈی انفیکٹ کر رہے ہیں, اور وارڈس کو کر رہے ہیں, کوریڈورس کو کر رہے ہیں. پوری ٹیم ہماری اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے.
اب آتے ہیں ان ڈاکٹروں یا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہمارا ہے. اس وقت 11 لوگ تھے جو افیکٹڈ تھے, اس میں سے ایک بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو شہادت نصیب کرے اور شہادت ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اس وقت 10 لوگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں آغا خان میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں. اس میں پیرامیڈ میں تھوڑی سی گزارش کر رہا ہوں, 2 ڈاکٹرز اس وقت ہیں, آپ ان کے لیے دعائیں کریں. 2 ایک لیڈی ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر ہے. وہ اس وقت کمپیریٹیولی 8 کی نسبت میں ان کی حالت ذرا کچھ کمزور ہے. تو ان کے لیے میری درخواست آپ سب سے ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیں. اور ہمارا تو خیال تھا کہ یہ بہت بڑا آؤٹ بریک ہوگا. میں نے حکومت سندھ کے وزیر صحت سے بات کی, ڈاکٹر صاحب نیاز سے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی. اور پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے میر علی مردان ڈومکی صاحب ہیں, جو ہمارے بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں, اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب شکیل قادر صاحب, میں ان دونوں شخصیات کا بڑا مشکور ہوں. یہ اسلام آباد میں تھے دونوں, جب یہ ہمارا یہ سلسلہ ہوا میں نے دونوں سے فون پہ رابطہ کیا. انہوں نے وہاں سے مجھے فون پہ فری ہینڈز دیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ فائنانسز کی پرواہ نہ کریں, آپ کوئی بھی ایسی چیز آپ پرواہ نہ کریں, ہم آپ کو آتھورائز کر رہے ہیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو میں اپنی ٹیم جو میرے ساتھ ٹیم ہے ڈاکٹروں کی, ینگ ڈاکٹرز, میڈیکل سپرنٹینڈنٹس, پرسوں ہم نے پورا ڈی جی ہیلتھ ان کا عملہ ان کے پورا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا کہ میڈیا میں جو ہمیشہ چیزوں کا ہائپ کریٹ ہوتا تھا, یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ ہائپ کم ہے. وہ اس لیے کہ آپ لوگوں میں بھی سمجھداری آ گئی ان چیزوں کی, اور ہم لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی. پہلی دفعہ ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا اور وقت سے پہلے کنٹرول کر لیا, اور دیر اینڈ دین ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کر لی. تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کو. اور میں نے آج تک یہ پچھلے 3-4 دنوں میں نے نہیں دیکھ رہا ہے کہ کسی بھی میڈیا چینل پہ یا کسی بھی اخبار میں یا کسی میں کوئی نیگیٹو چیز نکلی ہو, کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے, ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے عوام میں اور لوگوں میں, ایک پریشانی ہو جاتی ہے, خفقان کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ کنٹرول ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے کنٹرول کی. کل ہم نے جو فیصلے کیے ہیں آپ لوگوں کو بتا بھی دیا ہے. ہم نے میرے خیال میں انفارمیشن منسٹری نے اس کا وہ پریس ریلیز جاری کیا تھا. اس میں ہم نے جو مزرع خانے ہیں جہاں پر یہ ہمارے سلاٹر ہاؤسز ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو بھی بڑا حصہ ہونا چاہیے. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک کسائی صاحب دکان کے سامنے اسی نالے میں وہ خون بہا رہا ہے, اور وہی خون وہی ساری چیزیں وہاں سے وہ جو گراہک آتے ہیں, جو گوشت خریدنے والے آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں بیچارے اسی خون میں سے جاتے ہیں ان چیزوں میں سے. تو اس پہ ہم نے کنٹرول کر دیا ہے, دفعہ 144 لگا دیا ہے, فمیگیشن شروع کر دیا, اسپرے وغیرہ ہو رہے ہیں. دفعہ 144 کے تحت آپ میں نے ابھی سنا ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں, کچھ جو ہماری وہ جو بکری پیڑا بکری کیا وہ کئی جگہوں میں بند بھی کروا رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں عوام کے لیے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں, یہ ایک بہت غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ گوشت مت کھاؤ, گوشت سے یہ ہو جاتا ہے, گوشت کھانا ہو جاتا ہے. گوشت سے یہ کبھی نہیں پھیلتا. آپ لوگ کھائیں گوشت, جس کو اللہ نے نصیب کیا ہوا ہے وہ کھائیں, گوشت نہ پھینکیں. وہ رزق روزی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق میں اور برکت ڈالے. اس چیز کو بالکل کنڈم کروں کہ جو لوگ نیگیٹو چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جو بھی تدابیر ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کی ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ ہم اوورال ایک پیکج پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم جو جسم کی آبادی ہے, ان کی اکنامک نیڈس ہیں, اس کو اکاؤنٹ لیتے ہوئے انشاءاللہ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ہے. وہ اس لیے یہ جو ڈاکٹر شکیل اللہ تھا, یہ سب سے زیادہ اسٹیبل یہی. جب ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلاننگ ہوتا ہے, مگر جب ہم جہاں جلدی کرتے ہیں نا, ہم ہر کام میں جب جلد بازی کرتے ہیں, ان سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ دوستوں کے مشورے سے, کچھ شاید کے گھر والوں کا پریشر تھا کہ شفٹ کیا جائے, حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا.
اس کا مسئلہ آپ لیکن بالکل یہاں پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو 3 گھنٹے وہاں وہ وندر پہ جو کوسٹل گارڈ والوں کا یہ ذرا اس چیز کو بھی آپ لوگ اٹھائیں کہ بھائی ایک ایمبولینس ہے وہ بجا رہا ہے سائرن بجا رہا ہے, اگر وہ 3 گھنٹے وہاں پہ نہ اس کے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ کی کیا رضا تھی مجھے نہیں پتا تب کی. دوسری بات ایئر ایمبولینس ہم نے ارینج کی کوئٹہ کا بدقسمتی سے آپ دیکھیں 2-3 دن سے موسم خراب ہو گیا. آج ہم نے صبح 2 ڈاکٹروں کو ٹرانسپورٹ کیا. کل وہ ڈاکٹرز جو تھے ان کے لیے ہم نے ایئر ایمبولینس جو ہے وہ کا منگوایا تھا, 8 بجے پہنچنا تھا. 8 بجے سے ہمیں بٹھا کے 4 بجے تک 2 گھنٹے میرے بچے میرا سٹاف ڈاکٹرز اور وہ 2 ڈاکٹرز ایئرپورٹ پہ. آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ 2 ڈاکٹرز ہمارے اسی ایئر ایمبولینس کے لیے بیٹھے رہے. 4 بجے ہمیں انہوں نے اطلاع کر دی کہ نہیں جی موسم خراب ہے, بہت زیادہ تیز بارش ہے کوئٹہ کے آس پاس, ہم نہیں آ سکتے. اسی وقت ان کو واپس لا کے ہم نے مرگ والے جو ہیں ان کے بہت زیادہ فرنشڈ قسم کے ایمبولینسز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, ان ایمبولینسز میں ہم نے ان کو بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ سارے محفوظ ہیں. اب دوسرے کو میں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ اس کا ہوا یہ کہ خضدار تک جب چلا گیا ہے, خضدار میں اس کی حالت خراب ہو گئی اور خضدار جیسے جگہ میں ہم نے ان کی بھی پلیٹلیٹس لگائے. خضدار جیسے جگہ واپس کوئٹہ منگوا لیا ایمبولینس کو. اگلے صبح اللہ نے اس کی مدد کی تھی, ایئر ایمبولینس بھی آ گیا اور ایئر ایمبولینس میں ایک ہی بچے کو, آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے ایئر ایمبولینس, ہم نے اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا. اب یہاں آنے کے لیے جہاز ہمارے پاس اپنے ہے نہیں. وزیر اعلیٰ صاحب سے کا وہ ہیلی جو ہے وہ خراب کھڑا ہوا ہے, کئی دنوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم دوسروں پہ رحم و کرم کریں مگر پھر بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ جناب شکر ہے الحمدللہ کہ باقی زندگیاں جو ہے وہ بچ گئی. پورا 2.5 گھنٹے پرسوں وہاں پر فاطمہ جرا میں گزارے. آئسولیشن وارڈ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن یہ ہمارا اپنا ڈاکٹرز تھے, پیرامیڈیکل اسٹاف تھا, انہی لوگوں نے پھر انہی لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے ان کو بچانے کے لیے یہ کوشش کرنی تھی کہ ذرا پہلے ہمیں ڈاکٹروں کو بچائیں کی زندگیاں بچا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے. اور آئسولیشن ابھی بھی ہمارا تیار پڑا ہوا ہے. یہاں سے ہمارے کچھ پیشنٹس چلے گئے, وہاں پہ ہم نے شفٹ کر دیا ہے, اس وقت پڑے ہوئے وہاں پر. اور آپ کی دوا کے سوال دیتے ہوئے دیکھو 7 ارب روپے کا تو آپ لوگوں نے کسی نے سوال نہیں پوچھا. آج میں یہاں پر ہوں, اگر آپ کو یاد ہے میں اور چغزائی صاحب 6 ہفتے پہلے جب یہاں پہ آئے تھے, میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہیلتھ کارڈ آپ لوگوں کو لا کے دوں گا. کہا تھا کہ نہیں کہہ رہا, کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ بہت افسوس ہے, لیکن آج وہ کام میں نے کر دیا, اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. باقی دواؤں کا جو ہے ہم نے شروع کر دیا. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 30% جو ہے دوائیں ہو گئی ہیں. اب نئے سیکرٹری صاحب آ گئے ہیں, پرانے والے چلے گئے ہیں, ہم نے اس کام کو تیز کر دیا ہے. اب روٹین کا کام آپ جب کرتے ہیں, اس طرح کی جو کیٹاسٹروفیز آتی ہیں وہ آپ کو کے کام کو متاثر کرتا ہے. ابھی ہم 4-5 دن سے ہمارا وہ والا کام جو روٹین میں ہم کر رہے ہیں وہ متاثر ہوتی ہے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.